अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फ़र्स्ट लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है। आज इसकी पहली क्लास है और आज हम इसकी बिल्कुल ही इब्तदाई जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे। बल्कि आज हमने जो इसकी यूँ समझिए कि तारीफ़, गर्ज़ व गायत वग़ैरह और इसका शरई हुक्म और इसकी अहमियत के ऊपर वो आज का लेक्चर होगा। कोई ख़ास हमारा कोई फार्मूलाज वग़ैरह फ़िलहाल अभी हमारे 1-2 दिन नहीं आएंगे। तो अपनी क्लास का सबक पढ़ने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़ाए इलाही के लिए इल्म दीन सीखूँगा। जो कुछ सीखूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर अमल करूँगा और हत्तुल इम्कान अपने पास लिख लूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी मदद से मुझे जो कुछ भी हासिल होगा उससे अपनी नमाज, रोज़े वग़ैरह की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरुस्ती करूँगा और जो कुछ हासिल करूँगा उसको लिए अपनी भी इस्लाह करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाकी अपने इस्लामी भाइयों की भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जहाँ पर मुझे मौका मिला उनकी भी इस्लाह का सामान करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक हमें इस इल्म को हमारे लिए नाफ़े बनाए, आमीन। तो आइए अभी हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। इल्म हय्यत व तौक़ीद। इससे पहले प्यारे तलबा किराम जो सफ़ात के ऊपर दीगर चीज़ें जो दर्ज हैं इस किताब के ऊपर, ये सफ़ा नंबर 16 है, तो वो हमारे शोबे के मुताल्लिक़ वग़ैरह इस तरह की वो चीज़ है, उसकी तफसील है और वो ख़ुद भी पढ़ी जा सकती है, उसके लिए कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो इल्म तौक़ीद की अहमियत। खलीफ़ा आला हज़रत मलिकुल उलमा मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं। अच्छा, ये मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब हैं कौन? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनका भी आगे जाकर तफसीली तारुफ़ आएगा। ये आला हज़रत के शागिर्द हैं। अभी सिर्फ मुख्तसरन यही बता रहा हूँ, आगे फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी तफसील भी आएगी, इनका तारुफ़ भी आएगा। आप फरमाते हैं कि इल्म हय्यत व तौक़ीद। अच्छा, इनकी ही जो तहरीर है वो एक काफ़ी देर तक आगे चलेगी। इनकी किताब है तौज़ीहुत तौक़ीद, तो उस किताब से ये तहरीर ली गई है और काफ़ी आगे तक चलती। यूँ समझे कि आज के सबक के अंदर ज़्यादातर इनकी उस किताब की तहरीर ही है। आप फरमाते हैं कि इल्म हय्यत व तौक़ीद, इल्म हय्यत को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी फ़ल्कियात, और तौक़ीद यानी टाइम कीपिंग। ये इंतहाई दर्जा कारामद और मुसलमानों बिलखुसूस उलामा के लिए निहायत ज़रूरी हैं। मगर अफसोस कि इन उलूम से बहुत ज़्यादा इस्तिग़ना यानी बेपरवाही से काम लिया गया। ये वही मुबारक इल्म है कि जिसे जानने से खुदावंद आलम यानी अल्लाह पाक की मार्फत बरवजह कमाल हासिल होती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मल्लम यारिफ़िल हय्यत व तशरीह फ़हुवा इन्नीनुन फ़ी मारिफ़तिल्लाहि ताला। यानी जो शख्स हय्यत व तशरीह नहीं जानता वो अल्लाह की मारिफत में नामर्द है। मुफ्ती साहब मज़ीद फरमाते हैं, मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब, ये वही इल्म है जिसके जानने वाले की ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल्ला ने कुरान मजीद में तारीफ़ की और इन्हें उलुल अलबाब यानी अक्लमंद फरमाया। जैसा कि कुरान पाक में है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। तर्जमा कंजुल ईमान। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम बदलियों में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए जो अल्लाह की याद करते हैं, खड़े और बैठे और करवट पर लेटे और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं। ऐ रब हमारे, तूने ये बेकार ना बनाया, पाकी है तुझे, तू हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले।
یہ وہ علم ہے کہ نماز کی صحت، روزے کی درستی اسی پر موقوف ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ مسائل نکاح و طلاق میں اس کی ضرورت ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام، بڑا حیرانگی ہو رہی ہوگی آپ کو، ہو سکتا ہے کہ نکاح و طلاق کے اندر بھی علم توقید کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب کس طرح سے پڑتی ہے آگے مفتی صاحب اس حوالے سے مثالیں بھی دیتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ ذواللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ اب آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں صرف نکاح طلاق نہیں، احکام فرائض میں اس کی حاجت ہوتی ہے، یعنی علم وراثت جو ہے، کسی کی وراثت تقسیم کرنی ہو، وہاں پر بھی اس علم کی حاجت بعض اوقات پڑ جاتی ہے، لیکن اس کی کیا مثال بنے گی وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ حج کے راستے میں بھی اس کی طرف محتاجی ہے، اس کی بھی آگے ہم مثال پڑھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ عز و جل میں تصویری شکل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کیا بغیر اس علم کے اس دور تمدن و ترقی میں کہ نظم اوقات یعنی وقت کا جو حساب ہے یہ ساعت یعنی کلاک سے ہوتا ہے، یعنی گھڑیوں سے حساب کتاب ہم لگاتے ہیں، تو کسی شخص کو اوقات نماز کی تمیز، ابتدا، انتہا، نماز کا وقت شروع یا ختم ہونے کی پہچان، اوقات صوم و صلات کی معرفت بغیر اس علم کے ممکن ہے؟ کیا بغیر اس علم کے صحیح سمت قبلہ کا علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگرچہ مسجدوں کی عمارتیں ایک حد تک اس ضرورت سے لوگوں کو سبکدوش کر سکتی ہیں، مگر مسجد بنانے کے لیے تو اس فن کا جاننا ضروری ہے، ورنہ صحیح سمت قبلہ کو نہ ہوں گی۔ اب پیارے طلبہ کرام، اگرچہ 45 درجے کی ہمیں اجازت ہوتی ہے، 45 درجے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے اپنے اسی علم کے اندر، لیکن یہ کہ حتی الامکان کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ مسجد جب بنائی جائے تو درست سے درست ترین بنائی جائے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو مفتی صاحب آگے پھر غلط مسجدوں کا فرما رہے ہیں، تو یہ وہاں پر غلط سے مراد عین قبلہ نہیں ہے، یعنی عین قبلہ سے ہٹی ہوئی ہیں، 45 درجے کے اندر ہی ہیں، ورنہ صحیح سمت قبلہ کو نہ ہوں گی۔ جیسا کہ بانکی پور پٹنہ کی بعض مسجدیں، یہ چونکہ ان کی کتاب کے اندر ان کے دور کے حساب سے لکھا ہوا تھے تو وہی تحریر بالکل من ون وہاں سے لی گئی، بعض مسجدیں بالکل خلاف سمت قبلہ بنی ہوئی ہیں۔ مسجدوں کو جانچنے کے لیے بھی اس علم کی ضرورت ہوئی، یعنی آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ مسجد درست بنی ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو اس علم کی حاجت پڑے گی۔ کیا سفر حج میں کوئی شخص بغیر اس فن کی مدد کے سب نمازیں صحیح سمت پر پڑھ سکتا ہے؟ اب یہاں پر وہ مثال آ گئی پیارے طلبہ کرام، جو لکھا ہوا تھا نا کہ حج کے راستے میں اس علم کی طرف محتاجی ہے، تو یہ وہ مثال آگے بیان ہو رہی ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ہندوستان سے پچھم یعنی مغرب کی جانب ہے۔ اب یہ ان بریکٹ کر کے یہ ہماری جانب سے حاشیہ ہے، وجہ یہ کہ مفتی صاحب نے تو اس دور کے الفاظ استعمال فرمایا، پورب، پچھم، اتر، دکن، اب یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو فرما رہے ہندوستان سے مکہ معظمہ مغرب کی جانب ہے، کیونکہ اس دور میں ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، صرف بحری جہاز ہوتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ کعبۃ اللہ یہ مغرب کی جانب ہے، اور ہمارا جہاز کہاں جا رہا ہے؟ اسی طرف جہاز جا رہا ہے، لہٰذا وہی سمت قبلہ ہوگی، اب جس طرف جہاز جا رہا ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب پیارے طلبہ کرام، اگلی عبارت پڑھنے سے پہلے آپ کو پریکٹیکلی یہ چیز سمجھا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا تھا۔ اصل میں پیارے طلبہ کرام، جو بھی وہ جہاز پانی کا محتاج ہے، پانی کو نہیں چھوڑ سکتا بحری جہاز۔ یہ دیکھیں، یہ ہے پاکستان آپ کے سامنے، یہ اس سائڈ پہ یہ انڈیا، ہند۔ اب مفتی صاحب تو دونوں کو اکٹھا ہی شمار کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت بر صغیر ہوتا تھا سارا کچھ اکٹھا ہی۔ اب دیکھیے، یہ کراچی ہے، یہاں سے جائے، یا یہ ممبئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو شہروں کا ذکر آئے گا آگے تحریر میں، ممبئی یا کراچی۔ اب کسی بھی طرف سے جائے، اب دیکھیے اگر کراچی سے جائے تو یہاں سے یوں سیدھا جہاز جائے گا اور پھر یہاں سے یہ جانب جنوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اوپر کی جانب شمال ہے، نیچے کی جانب جنوب، آپ کے رائٹ سینڈ کی سائڈ یعنی سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کے مشرق، الٹے ہاتھ کی جانب مغرب ہے۔ اب یہاں سے مکہ شریف کہاں ہے؟ یہ دیکھیے، یہاں پر آپ کو یہ مکہ نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر مکہ ہے۔ اب سمجھتے کیا ہیں ہم کہ جہاز بھی اسی طرف جا رہا ہے، تو جہاز جیسے کراچی سے یوں گیا تو آگے آ گیا مسقط کا بارڈر، یعنی مسقط کا ساحل۔ اب یہ جہاز اگر یہاں پر رک جائے تو ظاہر ہے کہ اب یہاں سے مکہ شریف تک پیدل تو نہیں جانا، ہم نے تو جہاز کے ذریعے جانا ہے، تو لہٰذا یہ بحری جہاز یہاں سے اب رستہ اپنا تبدیل کرے گا، یا پھر ممبئی سے جائے تو یہاں سے پہلے یوں شمال کی جانب آئے گا اور یہاں سے پھر جنوب کی جانب جائے گا۔ اب
یہاں سے یوں گیا جہاز، اب حالانکہ دیکھیے مکہ شریف کی طرف جا رہا ہے لیکن گھومتے ہوئے جا رہا ہے، اب گھومتے گھومتے یہاں سے جہاز اندر داخل ہوگا، یہ دیکھیے یہاں سے اندر پھر پانی ہے، اور یہاں سے مکہ شریف سے بھی آگے نکل جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے پہلے آگے نکلا، پہلے تو یہاں سے آگے نکلا نا، دیکھیے اب مغرب کی جانب نہیں رہا قبلہ، یہاں سے پھر یوں کر کے پھر اس سے بھی آگے جا کر یہ جدہ کا ساحل آتا ہے، اب جدہ پہ کے ساحل پر جا کر یہ جہاز ٹھہرے گا۔ اب دیکھیے کب قبلہ مغرب کی جانب تھا، جدہ پہنچ کر قبلہ جو ہے وہ مشرق کی جانب ہوگا، تو اب درمیان میں آپ نے پورا قبلہ گھوم گئے، آدھا دائرہ، ہاف سرکل جس کو کہتے ہیں، تو آپ نے آدھا دائرہ گھوما، یعنی مغرب سے آہستہ 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 اب گھومتے گئے شمال کی جانب، ذرا عین شمال کی جانب بھی قبلہ ہو گیا، جب یہاں پر جہاز پہنچے گا یہ یہاں پر، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر قبلہ عین شمال کی جانب بنے گا، اور پھر اس کے بعد قبلہ جانب مشرق بھی بنا، تو اب یہ جو آپ نے ہاف سرکل پورا گھومے ہیں، آدھا دائرہ گھومے ہیں، تو کب کتنا گھومنا ہے یہ بغیر اس علم کو جانے یہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب کتاب کی جانب چلتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں عام لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ معظمہ ہندوستان سے پچھم یعنی مغرب کی جانب ہے، اسی طرف جہاز جا رہا ہے، لہٰذا وہی سمت قبلہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں، جو بحری جہاز بمبئی سے جدہ جاتا ہے وہ دکن یعنی جنوب کی طرف مڑتا ہوا پچھم یعنی مغرب کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ محاذات مکہ معظمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ یعنی مکہ مکرمہ کی بالکل سیدھ سے اور آگے نکل جاتا ہے، تب جدہ میں آ کر ٹھہرتا ہے، یہاں پر سمت قبلہ بالکل مشرق کی طرف ہو جاتا ہے، اور جو بحری جہاز، ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے صرف جہاز لکھا تھا، یہاں پر ساتھیہ لگا دیا کہ یہاں پر جہاز سے مراد بحری جہاز ہے، جو بحری جہاز بمبئی سے کراچی کے راستے جدہ جاتا ہے، بمبئی سے اتر یعنی شمال کی طرف آتا ہے، پھر دکن یعنی جنوب کی طرف سے ہوتا ہوا جدہ پہنچتا ہے، تو بمبئی سے چھوٹتے وقت سمت قبلہ پچھم یعنی مغرب ہے، جدہ پہنچ کر پورب یعنی مشرق کی طرف ہے، راستہ میں نصف دور یعنی ہاف سرکل 180 درجے، اب آپ کو حیرانگی ہوگی یہ 180 درجے کہاں سے آ گئے، تو یہ جب ہم دائرے کی تعریف پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 180 درجے کیسے بنے، تو 180 درجے قطع کرنا پڑتا ہے، تو غیر حیت دان کیا بتا سکتا ہے کہ کس دن کتنا انحراف کرنا ہوگا، کہاں پر کون سی جانب مڑنا ہوگا؟ اب کیا صرف کتب نما یعنی کمپاس یہ رکھ لینا کافی ہوگا؟ وہ تو صرف سمت کو بتائے گا، وہ تو صرف یہ بتاتا ہے ادھر مشرق ادھر مغرب ادھر شمال ادھر جنوب، سمت قبلہ تھوڑی بتاتا ہے وہ، مگر آج کس قدر انحراف کی ضرورت ہے، کل کس قدر، بغیر حیت و توقید جانے معلوم نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی شخص بغیر اس علم کے صحیح منتہائی سحری یعنی سحری کا آخری وقت، ذہب کبرا مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے، یعنی روزے کی نیت جب تک کر سکتے ہیں، ذہب کبرا سے پہلے اگر نیت کر لی تو آپ کا درست ہے، تو غروب آفتاب جن 3 وقتوں کی روزے میں حاجت ہوتی ہے بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص بغیر حیت جانے ہوئے صبح صادق، طلوع شمس، نصف النہار، 1 مثل، 2 مثل، غروب شمس، غروب شفق، سورج کے ڈوبنے کے بعد افق پر پھیلی ہوئی سرخ و سفید روشنی جن کی ضرورت نمازوں میں ہوتی ہے یہ بتا سکتا ہے؟ اب پیارے طلبہ کرام آگے نکاح و طلاق کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں۔ اب فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ کیا کسی شخص سے یہ سوال ہو کہ ہندا کا انتقال فلاں شہر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوا، اور اس کے شوہر نے دوسرے شہر میں اس کی حقیقی بہن سے طلوع آفتاب کے وقت اسی دن نکاح کیا، تو یہ نکاح ہوا یا نہیں؟ اب پیارے طلبہ کرام یہاں پر میں تھوڑی سی پھر وضاحت کروں گا۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ 2 شہروں کا جس کا پہلے طلوع ہو گیا تو اس کا ہمیشہ پورا سال پہلے ہی طلوع ہوتا رہے گا، جس کا بعد میں طلوع ہوا تو اس کا ہمیشہ بعد میں طلوع ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی شہر کا طلوع دوسرے شہر سے پہلے ہوتا ہے اور غروب اس کے بعد ہوتا ہے، اور بعض اوقات طلوع بعد میں ہوتا ہے غروب پہلے ہوتا ہے، یعنی دن چھوٹا ہوتا ہے، اور اس طرح کی سچویشنیں کئی شہروں میں آپ کو ملیں گی۔ پاکستان کے شہروں کی مثال اگر لے لیں تو کئی ایسے شہر ہیں کہ جن کے بڑے، تو اب اس کے اندر پھر عرض بلد کا عمل دخل ہوتا ہے، وہاں سے ہم پہچانتے ہیں، خیر تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات سال کے کسی مہینے میں ایک شہر میں پہلے طلوع ہو رہا ہے، دوسرے مہینے میں جا کر دوسرے شہر میں پہلے طلوع ہوگا، تو
آپ اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس شہر میں ہی پہلے طلوع ہوا ہے یا دوسرے شہر میں ہی پہلے طلوع ہوا ہے، دونوں کا طلوع اکٹھے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات پھر مہینے میں چینج ہو سکتے ہیں، یعنی کسی مہینے میں اکٹھا طلوع و غروب ہو، اگلے مہینے میں چینج ہو جائے۔ تو اب جو حیت تو توقیت نہیں جانتا تو وہ پھر اس چیز کو جج نہیں کر سکتا، پھر وہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کہاں پر پہلے طلوع ہوا تھا یا کہاں پر بعد میں طلوع ہوا۔ اب دیکھیے کہ جہاں پر پہلے طلوع ہوا تھا وہ حکم اس حساب سے نافذ ہوگا، جیسے اگر اس نے جہاں پر نکاح کیا اگر وہاں پر پہلے طلوع ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا نکاح نافذ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی ابھی اس کے نکاح میں موجود تھی۔ اور اگر وہاں پر پہلے طلوع ہوا ہے جہاں پر اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اب اس کا نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ ایک بیوی کے اپنی بیوی کے انتقال پر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یا پھر اب یہ تو تھی نکاح کی مثال، آگے دیکھیے طلاق کی مثال۔ ہندہ حاملہ کو اس کے شوہر نے کسی شہر میں طلوع آفتاب کے وقت طلاق دی اور ہندہ دوسرے شہر میں طلوع آفتاب کے وقت لڑکا جنی، تو عدت منقضی ہوئی یا نہیں ہوئی، عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یا پھر زید کا انتقال، اب وہی یہاں پر بھی وہی مثال آتی ہے کہ کہاں پر طلوع سورج کہاں پر ہوا، اس نے جہاں پر طلاق دی وہاں پر یا پھر جہاں پر اس نے بچہ جنا وہاں پر۔ اگر اس نے جہاں پر لڑکا جنا وہاں پر پہلے طلوع ہوا ہے تو ابھی عدت ختم نہیں ہوئی، اس کے طلاق کے بعد پوری وہ عدت گزارنا لازمی ہے جتنی اس کے لیے متعلقہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر اس نے جہاں پر پہلے طلاق دی وہاں پر پہلے طلوع ہوا، اس کے بعد دوسرے شہر میں طلوع ہوا جہاں پر اس نے لڑکا جنا، تو اب کیا ہوگا، اب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اب چاہے آدھے گھنٹے بعد ہی لڑکا پیدا ہوا ہو یا 5 منٹ بعد ہی چاہے پیدا ہوا ہو۔ یا پھر اب یہ تو ہو گئی نکاح طلاق کی مثالیں، آگے مفتی صاحب یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں مثال وراثت کی۔ یا پھر زید کا انتقال ایک شہر میں طلوع آفتاب کے وقت ہوا اور اس کے بیٹے کا دوسرے شہر میں طلوع آفتاب کے وقت انتقال ہوا، تو اب اس صورت میں کس کا ترکہ کس کو ملے گا؟ جو بعد میں فوت ہوا اس کو وراثت ملتی ہوتی ہے، اب آگے پھر اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شہر میں پہلے طلوع ہو، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں شہروں میں اکٹھا ہی طلوع ہو، تو اگر اکٹھا ہی طلوع ہوگا تو یا پھر اس کی صورت یہی بنے گی کہ دونوں غرقی و حدمی، یعنی ایک ساتھ ڈوب کر یا دب کر مر جانے کے والوں کی طرح سمجھے جائیں گے۔ پھر ان دونوں شہروں میں تفاوت، اچھا اب جو مثال، اب جو چیز مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، چونکہ ان کی تحریر تھی ہم نے من وان دے دی، یہ تفصیل آپ کو توقید کے دوسرے لیول کے اندر پھر سمجھ میں آئے گی، وہاں پر سمجھائی جائے گی۔ تفاوت اگر فقط طول میں ہے یا فقط عرض میں، یعنی اتنی سی مثال تو واضح ہے کہ ان دونوں کا فرق صرف عرض بلد کے اندر ہے یا فقط طول بلد کے اندر ہے۔ عرض بلد طول بلد کی تعریف آگے آپ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، یا طول و عرض دونوں میں تفاوت ہے، یعنی دونوں کے اندر ہی فرق ہے، تو اس نکاح طلاق و عدت و ترکہ کے حکم میں کیا فرق ہوگا؟ نیز اگر یہی سب صورتیں غروب شمس کے وقت ہوں تو کس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اور اگر نصف النہار کے وقت واقع ہوں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ پھر اگر زائد الارض بلد میں نکاح و طلاق اور باپ کی موت واقع ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اور ناقص الارض، یعنی ناقص الارض سے مراد چھوٹا عرض بلد، زائد الارض سے مراد زیادہ بڑا عرض بلد، شہر میں ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ نیز اگر یہی سب صورتیں دو شہروں میں مثلا 6 بجے واقع ہوئیں تو اگر دو شہروں کا وقت کمپاس ٹائم سے ہے تو کیا حکم ہوگا؟ اصل میں پہلے نا گھڑیاں کافی ساری رائج ہوتی تھیں، ایک معیاری گھڑی جیسے ہماری آج کل ایک ہی ہوتی ہے، تو پہلے یہی ہوتا تھا کمپاس ٹائم، اور بھی کئی ہوتی تھی، سن کلاک، یہ وہی کمپاس ٹائم سن کلاک ہی کہلائے گی۔ تو سن کلاک سے ہے تو کیا حکم ہوگا؟ لوکل ٹائم ہے تو کیا فرق ہوگا؟ ایک یہ گھڑی تھی، اور ریلوے ٹائم جس کو موجودہ ہمارا یہ معیاری وقت اسٹینڈرڈ ٹائم، یہ پہلے ریلوے ٹائم کہلاتا تھا، ہونے کی صورت میں مسئلے کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر ان دونوں شہروں میں اوقات مختلف رائج ہیں، یعنی ایک میں لوکل ٹائم دوسرے میں ریلوے یعنی اسٹینڈرڈ ٹائم یا کمپاس ٹائم سن کلاک، تو مسئلے پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پھر اگر تعدیل الایام زائد متزائد، اب یہ اگلے لیول کی بات ہے، زائد متزائد یا زائد متناقص ہے تو کیا حکم ہے؟ اور اگر ناقص متزائد یا ناقص متناقص ہے تو کیا جواب ہوگا؟ کیا کوئی شخص ان مسائل اور اسی قسم کے دیگر مسائل فقہیہ جن کا تعلق وقت سے ہے بغیر حیت و توقید جانے صحیح اور تشفی بخش جواب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تھوڑا آگے چل کر مفتی صاحب مزید آگے پھر فرماتے ہیں، الغرض جب یہ فن اس درجہ محتم بالشان
اور کارآمد ہے کہ عبادات و معاملات سب میں اس کی ضرورت ہے، حیات اور بعد الممات ہر وقت اس کی حاجت، پھر اس سے غفلت کس قدر افسوس و حیرت کی بات ہے۔ یہ تھی مفتی صاحب کی تحریر۔ یہ دیکھیے حاشیہ، اور حاشیے کے نیچے دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے کتاب کا نام، پورا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے جواہر والیواقیت فی علم التوقیت، معروف بھی توضیح التوقیت، اس کو مختصر توضیح التوقیت ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کتاب سے اپنے تحریر ابھی ہم نے پڑھی۔ اس علم پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی مکمل کتاب تو نہیں، البتہ مختلف رسائل اور فتاویٰ کی صورت میں ہر عنوان پر بے مثال تحقیق تحریر فرمائی آپ نے۔ فتاویٰ رضویہ رضا فاؤنڈیشن لاہور کی جلد 5 کے باب الاوقات میں، نیز جلد 10 کے صفحہ 567 تا 594 اور 616 تا 628 پر علم توقیت کے موتیوں کو تحقیق کے دھاگے میں پرویا ہے۔ نصف النہار شرعی و حقیقی، بوقت طلوع غروب، وقت کراہت کی مقدار، سمت قبلہ، نقشوں کے ذریعے صبح صادق و کاذب کی پہچان، صبح صادق معلوم کرنے کا قاعدہ، طلوع غروب کے وقت انکسار کی تحقیق۔ اب یہ انکسار کیا چیز ہے انشاءاللہ عز و جل ہم طلوع غروب کے باب کے اندر پڑھیں گے۔ پہاڑی اور میدانی علاقوں کے اوقات طلوع غروب میں فرق، نیز مثل اول و ثانی کے وقت انکسار کی تحقیقات۔ الغرض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم توقیت کی الجھی گتھیوں کو سلجھا دیا، بلکہ اس علم کے قواعد و ضوابط میں سے بعض تو خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایجاد فرمائے ہیں۔ ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، حیت و نجوم میں کمال کے ساتھ علم توقیت میں کمال تو حد ایجاد کے درجے پر تھا، یعنی اگر اس فن کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ علماء نے جستہ جستہ اس کو مختلف مقامات پر لکھا ہے، لیکن میرے علم میں کوئی مستقل کتاب اس فن میں نہ تھی، اس لیے جب میں نے اور میرے ساتھ مولوی سید شاہ غلام محمد صاحب بہاری، مولانا مولوی حکیم سید شاہ عزیز غوث صاحب بریلوی، مولوی سید محمود جان صاحب بریلوی، حضرت حجت الاسلام صاحبزادہ والا جاہ مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب بریلوی، مولوی نواب مرزا صاحب بریلوی نے اس فن کو حاصل کرنا شروع کیا تو کوئی کتاب اس فن کی نہ تھی جس کو ہم لوگ پڑھتے۔ اچھا ابھی آگے ہم تحریر پڑھتے ہیں، یہ جو نام گزرے تو یہ کتنے نام مفتی صاحب نے بیان فرمائے، مفتی ظفر الدین بہاری صاحب نے۔ یہ دیکھیے ایک نام، دو، یہ یہاں سے دو، یہ 3، 4، 5 نام مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے، چھٹے مفتی صاحب خود ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 6 نام ہمارے سامنے آئے علم توقیت کے شاگرد جو اعلیٰ حضرت سے جنہوں نے علم توقیت پڑھا، یعنی یہ 6 شاگرد۔ آگے پھر تذکرہ آئے گا ان کا تو وہاں پر ان کے نام نہیں آئیں گے، اس لیے میں تھوڑا سا ابھی آپ کو اشارہ دے کے جا رہا ہوں کہ وہاں پر ہم پھر وہاں سے مراد یہی 6 شخصیات ہوں گی۔ ایک شخصیت کا نام ابھی بھی اس کے اندر درج نہیں ہے، یعنی ہمیں مل نہیں پایا کہیں سے بھی۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت خود ہی اس کے قواعد زبانی ارشاد فرماتے ہیں، مفتی ظفر الدین بہاری صاحب فرماتے ہیں اسی کو ہم لوگ لکھ لیتے، اسی کے مطابق عمل کر کے اوقات نصف النہار، طلوع، صبح صادق، عشاء، ظہر کبریٰ، عصر نکالتے۔ ایک زمانے تک تو وہ قواعد ہم لوگوں کی کاپیوں میں لکھے رہے، پھر میں نے ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر کے پوری توضیح و تشریح کے ساتھ مثال بلکہ امثلہ لکھ کر اس کا نام الجواہر والیواقیت فی علم التوقیت، معروف بھی توضیح التوقیت رکھا۔ یعنی مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی یہ اس طرح سے لکھی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اوقات صحیح نکالنے کا فن جسے علم توقیت کہتے ہیں، ہندوستان کے طلباء اکثر علماء اس سے غافل ہیں۔ نہ وہ درس کی کتابوں میں رکھا گیا ہے، نہ حیت کی درسی کتابوں سے آ سکتا ہے۔ فقیر نے اس فن میں نہ نری کتابی باتوں پر اعتماد کیا، نہ خالی دلائل ہندسہ پر، نہ تنہا تجربہ و مشاہدہ پر، بلکہ سب کو جمع کیا۔ یعنی آپ نے کتابوں پر بھی اعتماد کیا، دلائل ہندسہ پر بھی اعتماد کیا، اور تجربہ مشاہدہ بھی کیا۔ ساری چیزیں آپ نے اپنے تجربے میں بروئے کار لائے، اور بتوفیق الہی اپنی ذہنی جدتوں سے بہت کچھ کام لیا، یہاں تک کہ بفضل ہی تعالی برہان و عیان کو مطابق کر دیا۔ یعنی جو آپ نے کیلکولیشن کے ذریعے سے وقت نکالا تھا، بعد میں اس کو جب دیکھا، پریکٹیکل کیا تو واقعی اس کے مطابق ہی وقت نکلا۔
अब फरमाते हैं मेरा नक्शा बिफजली ताला जजाफ यानी अंदाज़ों पर मबनी नहीं होता। जो हैयत व हिंसा जानता हो वो उसे बराहीन के मुताबिक पाएगा, और जो निगाह रखता हो, सुबह सादिक व काजिब को देख कर पहचान सकता हो, वो उसे मुशाहदा से मुआफिक पाएगा। साइंसदानों का नज़रिया है कि ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत कर रही है। चूँकि यह नज़रिया कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इसके रद्द पर 2 मुस्तकिल रिसाले लिखे और अक्ली व नकली दलाइल से ज़मीन का साकिन होना बिल्कुल वाज़े कर दिया। फतावा रिज़विया की 27वीं जिल्द से इन रसाइल का मुताला किया जा सकता है। इल्म तौक़ीत और मलिकुल उलमा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने खलीफा ताजुद्दीन अहमद नाजिम अंजुमन नौमानिया लाहौर को अपनी रहलत से 12 साल पहले 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 1328 सन हिजरी को एक मकतूब तहरीर किया था, जिसमें मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बारे में आपने फरमाया कि मौलाना मौलवी मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन साहिब क़ादरी सल्लमहु फ़कीर के यहाँ के आज़ तलबा से हैं और मेरे बेजान अज़ीज़। इब्तदाई कुतुब के बाद यहीं तहसील उलूम की और अब कई साल से मेरे मदरसे में मुदर्रिस और इसके अलावा कार इफ्ता में मेरे मुईन यानी मददगार हैं। मैं नहीं कहता कि जितनी दरख्वास्तें आई हूँ सब से ये जायद हैं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा। अब देखिए मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं। आला हज़रत फरमा रहे हैं सुन्नी खालिस मुखलिस निहायत सहीउल अक़ीदा हादी महदी हैं। आम दरसियात में बिफज़ली ही ताला आजिज़ नहीं, मुफ्ती हैं, मुसन्निफ़ हैं, वाइज़ हैं, मुनाजरा बिआउनी ही ताला कर सकते हैं। उलमाए ज़माना में इल्म तौक़ीत से तन्हा आगाह है। यानी आला हज़रत ने फरमाया कि इल्म तौक़ीत के ये वाहिद आलिम हैं और कोई इल्म तौक़ीत का आलिम नहीं है। अब हमने पीछे नाम 5 और भी पढ़ के आ चुके हैं, तो उनके बारे में क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह, अब आला हज़रत की भी तहरीर चल रही है। आला हज़रत फरमाते हैं इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला ने ज़वाजिर में इस इल्म को फ़र्ज़ किफ़ाया लिखा है और अब हिंद बल्कि आम बिलाद में यह इल्म उलमा बल्कि आम मुस्लिमीन से उठ गया। फ़कीर ने बेतौफ़ीक़ कदीर इसका इहया किया और 7 साहिब बनाना चाहे, यानी 7 अफराद को ये इल्म सिखाने का इरादा किया जो कि सीखने के लिए आए थे आपके पास, जिनमें बाज़ ने इंतकाल किया, यानी उनमें से बाज़ जो है वो शुरू में ये इल्म छोड़कर चले गए। अक्सर इसकी सऊबत यानी मुश्किल होने की वजह से छोड़कर बैठे। इनू यानी कुछ ने तो ऐसा किया शुरू में छोड़ गए, कुछ इसकी मुसीबत की वजह से छोड़ गए, और इनू यानी मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब ने बेक़द्र किफ़ायत अख़ज़ किया। और अब मेरे यहाँ के औकात तुलुओ गुरूब व निस्फ़ुन नहार हर रोज़ व तारीख़ के लिए और जुमला औकात माह रमज़ान शरीफ के भी बनाते हैं। ठीक है, असल वजह ये थी प्यारे तलबा इकराम के बकाया जो जितने भी जो 6 साहिब थे वो छोड़ गए थे, लेकिन मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब ने मुकम्मल इल्म तौक़ीत आला हज़रत से पढ़ा था। आला हज़रत ने इनको इल्म तौक़ीत का आलिम करार दिया। ये ख़त 5 शाबानुल मुकर्रम 1328 सन हिजरी को लिखा गया था। इस ख़त का मुताला बताता है कि इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इल्म तौक़ीत से कमा हक़्क़ुहु वाक़फ़ियत रखते थे, जभी तो अपने एक शागिर्द के इल्म तौक़ीत पर अबूर को किस दर्जा एतमाद के साथ तहरीर फरमाया है। और ये इजहार भी मुतरश्शिह यानी ज़ाहिर है कि आप अपने ज़माने में इल्म तौक़ीत से लोगों की अदम तवज्जुही पर मातम कुना हैं और इस इल्म की अहमियत पर ज़ोर देने के लिए फरमाते हैं कि इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ज़वाजिर में इस इल्म को फ़र्ज़ किफ़ाया लिखा है। आज की हमारी इल्मी दरसगाहें जिन्हें हम दारुल उलूम कहते हैं, इस इल्म से किस कदर बेखबर हैं। इल्म तौक़ीत वो इल्म है जिसके ज़रिए औकात तुलुओ गुरूब व निस्फ़ुन नहार बराए ज़माना मुस्तक़बिल आज बताया जा सके। इसके लिए इल्म हैयत और रियाज़ी और तूलुल बलद व अर्जुल बलद का जानना भी ज़रूरी है। इल्म तौक़ीत पर कुतुब। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हैयत और तौक़ीत पर उलमाए अहले सुन्नत कस्सरहुमुल्लाहु सलाम ने ग्रां कदर कुतुब उर्दू ज़ुबान में तहरीर फरमाई है। ये इस किताब के मुसन्निफ़ के अल्फाज हैं, उस्ताद वसीम अहमद साहिब के। फरमाते हैं बिलखुसूस खलीफा आला हज़रत मलिकुल उलमा मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने
ان علوم پر اب کتابی شکل میں عمدہ موتی پروئے ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب جو آپ کی ہے الجواہر والیواقیت فی علم التوقیت معروف بھی توضیح التوقیت، اور دوسری ہے بدر الاسلام لمیقات کل الصلاۃ والصیام، تیسری ہے توضیح الافلاق معروف بھی سلم السما، یعنی سلم السما کے نام سے وہ مشہور ہے، چوتھی ہے مؤذن الاوقات، اور ان جیسی قیمتی اور نادر تصانیف آپ کی توقیت دانی اور علم فلکیات میں مہارت تامہ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جامع معقول و منقول مفتی سید افضل حسین مغیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 کتب بھی علم حیت و توقیت کے جواہر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے زبدۃ التوقیت، دوسری ہے منار التوقیت، اور تیسری ہے توضیح الافلاق۔ آگے پھر ہے شمس الانوار، لیکن یہ ہے مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب کی، جو کہ ابھی حیات ہیں۔ مفتی سید افضل حسین مغیری صاحب، ان کا مزار پرانوار پاکستان کے شہر سکھر میں واقع ہے۔ مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب یو کے میں ہوتے ہیں، دامت برکاتہم العالیہ، اور قبلہ نما، یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ کشف للہ عن سمت القبلہ، اس کی شرح ہے قبلہ نما، یہ قاضی شہید عالم رضوی کٹیہاری صاحب نے لکھا ہے، جو کہ مفتی ہیں جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف میں، بھی بہترین کتب ہیں، یعنی یہ بھی حیات ہیں ابھی۔ بہرحال علم توقیت پر توضیح التوقیت جیسی تحقیقی کتاب کوئی اور نظر سے نہیں گزری، لہٰذا جو اس علم پر کامل دسترس چاہے وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے چوتھے لیول میں یہ کتاب سبکن پڑھائی جاتی ہے۔ اب چند ایک تعریفات ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو سوالات کا موقع دیا جائے گا۔ علم توقیت اور علم حیت کی تعریف۔ توقیت یعنی ٹائم کیپنگ وہ علم ہے جس کی مدد سے دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے طلوع و غروب، صبح و عشاء، نصف النہار، مثل اول و مثل ثانی وغیرہ کے اوقات بذریعہ کلیہ جات معلوم کیے جاتے ہیں، جبکہ علم حیت یعنی اسٹرونومی میں چاند، سورج، ستاروں، سیاروں وغیرہ کے طلوع و غروب، کیفیت، ان کی وضع، پیدائش، سمت اور مقام سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی علم توقیت اور علم حیت کی تعریف۔ علم توقیت کا موضوع کیا ہے؟ علم توقیت کا موضوع کسی مقام کا عرض و طول اور سورج کی حرکات کا علم رکھنا، اس طور پر کہ اس سے اوقات نماز اور سحر و افطار کا استخراج کیا جا سکے۔ علم توقیت کی غرض و غایت۔ علم توقیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ نمازوں اور سحر و افطار کے آغاز و اختتام کے اوقات معلوم کرنے میں غلطی سے بچا جا سکے۔ نمازوں کے اوقات، قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس علم کے سیکھنے کا شرعی حکم۔ آخری چیز ابھی ہم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر بقیہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل ہم کل پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مکتوب میں علم توقیت سیکھنے کے متعلق حکم شرعی بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زواجر میں اس علم کو فرض کفایہ لکھا ہے، اور میں نے الحمدللہ زواجر سے جا کر، یعنی اصل کتاب سے جا کر بھی اس کو دیکھا ہے، الحمدللہ زواجر کے اندر بھی وہاں پر علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ جی، ابھی آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو اس کے اوپر تو کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے درجے کا اختتام کریں گے۔ ہمارے محمد سلیم بھائی خیرپور ناتھن شاہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ علم توقیت کا بانی کون ہے؟ اب یہ علم جہاں تک میں نے پڑھا، باقاعدہ میں نے اس کا بانی تو کہیں نہیں پڑھا کہ کون ہے، لیکن یہ کہ یہ ہماری ضروریات میں سے رہا، اور اس کے انداز مختلف رہے۔ انداز مختلف کس طرح سے رہے کہ جیسے ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ صبح صادق وغیرہ پہچاننا کافی آسان تھا، لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ جتنی زیادہ لائٹیں ہوں گی آپ کے ارد گرد اتنا ہی آپ کو اوقات کی پہچان میں مشکل پیش آئے گی۔ تو اب چونکہ اس دور کے اندر لائٹیں وغیرہ تو تھی نہیں، تو اس دور میں صبح صادق وغیرہ پہچاننے میں آسانی تھی، اور اس کے ذریعے سے ہی نکالتے تھے۔ اور فارمولے وغیرہ حل تو تب کریں نا کہ ہم جو فارمولے حل کرتے ہیں تو یہ ہاتھ والی گھڑی کے مطابق کرنے کے لیے، تو اس دور میں یہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھیں۔ اس کے بعد
پھر وقت آتا گیا، وقت بدلتا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی یہ جو تجربہ کار تھے، یوں سمجھے کہ سائنسدان، فلکیات دان، چاند سورج ستاروں وغیرہ کے اوپر غور و فکر کرنے والے افراد، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کریں کہ ہم گھڑی بنائیں، اور گھڑی سورج کے مطابق بنائیں۔ اب وہ گھڑی بالکل عین نصف النہار کے وقت، یعنی آدھے دن کے وقت 12 بجتے تھے، پھر اس کے بعد صبح کے 6، شام کے 6، اس طرح سے پورے وہ اس کا سیٹ اپ رکھتے تھے۔ ہمیشہ دن 12 بجے ہی دوپہر ہوگی، دن 12 بجے سورج ہوگا۔ اب وہ دیکھ لیتے تھے کہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں، یعنی اندازاً گھنٹے۔ تو اب اس حساب سے ان کے دن رات کا وہ سلسلہ چلتا تھا، اس حساب سے ان کی گھڑیاں چلتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کے اندر پھر جدت آتی گئی، اور گھڑی شروع میں 24 گھنٹے والی بنائی گئی تھی، پھر 12 گھنٹے والی کی گئی، یعنی جو ہمارے عام طور پر وال کلاک جو لگے ہوتے ہیں، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے 12 گھنٹے والے، یہ پہلے 24 گھنٹے والے بھی بنتے رہے ہیں۔ تو ان کی پھر مکمل تفصیل ہے، وہ آپ کو چوتھے لیول کے اندر جا کر پڑھائی جائے گی۔ تو اس طرح سے کرتے کرتے اب مجھے کنفرم سال تو یاد نہیں ہے، بہرحال یہ کہ 1844 سے یہ نظام جو ہے یہ برطانیہ کے پاس ہے، اور برطانیہ وہاں سے سورج کی چال وغیرہ یہ پیش کرتا ہے، اور موجودہ ہم بھی اسی سے کیلکولیشنیں کر لیتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ باقی اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو جیسے طول البلد کی جو ابتدا رکھی گئی، طول بلد بنایا گیا ابتدائی طور پر، تو یہ مسلمانوں نے بنایا جب اسپین کے اوپر ان کی حکومت ہوتی تھی، اسپین، ہسپانیہ جس کو کہتے ہیں۔ تو امیر علیہ سنت نے بھی اپنی کتاب فیضان سنت میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اسپین وہ تھا کہ جہاں پر کسی دور میں اسلام کا توتی بولتا تھا، لیکن پھر وہاں کے لوگوں نے کیا کیا کہ نیکی کی دعوت دینا ترک کر دی، اور پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ وہاں پر گھروں میں قرآن پاک رکھنے پر بھی پابندی تھی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جس طور کے اندر وہاں پر اسلام کا ڈنکا تھا، تو اس طور کے اندر مسلمانوں نے طول بلد کا مین مرکز وہ اسپین کو قرار دیا تھا کہ یہ سینٹر میں واقع ہے، اور اس کو ہم سینٹر قرار دیتے ہیں، واقع نہیں ہے اس کا سینٹر، جس کو قرار دے دیں دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اسپین کے اندر کی ایک پہاڑی، یعنی جزائر خالدات اس مقام کا نام ہے، ان کی ایک جزائر خالدات کی ایک پہاڑی کے چوٹی کو انہوں نے مرکز مانا تھا پورے طول بلد کے حساب سے، اور مسلمانوں نے سب سے پہلے اس چیز کی بنیاد رکھی تھی اس وقت۔ جی مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے محمد ارسلان بھائی ملتان شریف سے ان کا تعلق، انہوں نے پوچھا کہ نصف النہار سے کیا مراد ہے۔ خیر آگے ہم تعریف پڑھیں گے، تو فی الحال یہاں پر یہ چیز میں بیان کر دوں کہ نصف النہار کا مطلب ہے دن کا آدھا، یعنی نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، اور نہار کا مطلب ہے دن، تو دن کا آدھا وقت۔ تو اب کہ دن کا جو بالکل درمیانی ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں نصف النہار۔ اب کون سا یہ ٹائم ہوتا ہے؟ تو المختصر یہ کہ ظہر کا جو ابتدائی وقت ہوتا ہے یہ نصف النہار ہوتا ہے، یعنی آپ کیلنڈر کوئی بھی اٹھائیں، اس کے اوپر جو وقت ظہر لکھا ہوتا ہے نا، وہ ٹائم، اس خاص گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، وہ بالکل اس دن کا بالکل نصف ٹائم ہوتا ہے۔ جی مزید کوئی سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلے میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ مہد عثمان بھائی ملتان شریف سے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کا وہ جو نقشہ دکھایا تھا، تو اس کو اصل میں یہ میں نے گوگل میپ کھولا ہوا ہے، کوئی الگ سی یہ چیز نہیں کھولی ہوئی، آپ کا موبائل کے اندر بھی گوگل میپ اوپن ہو جائے گا، آپ اس کو نا زوم آؤٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے آ جائے گا سارا۔ اب یہ بلو کلر دے رہا ہے نشان، یہ آپ ایک سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بلو کلر کا یہ مطلب ہے جہاں پر دنیا میں ابھی میں موجود ہوں، یہ میری لوکیشن دے رہا ہے بس۔ تو آپ بھی اس طرح سے اگر اس کی لوکیشن معلوم کریں گے تو یہ آپ کی لوکیشن بھی اس طرح سے شو کر دے گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے شان الہی بھائی، یہ آگرہ ہند سے ان کا تعلق ہے، تو یہ فرمائیں ان کے کئی جگہ پر گزرا کہ یہ ہم فلاں لیول کے اندر پڑھیں گے، لیول 2 میں پڑھیں گے، لیول 3 میں پڑھیں گے، یا لیول 4 میں پڑھیں گے، تو اسی کے اندر لیول کریں گے یا پھر الگ سے لیول کریں گے۔ تو یہ جو ابھی پڑھایا جا رہا ہے یہ لیول 1 ہے، ابھی پہلا لیول ہے، یہ 1 ماہ کا ہے، اور اس لیول کے اختتام پر امتحان بھی ہوگا،
اور امتحان کے بعد پاس ہونے کی صورت میں سند کی ترکیب ہوگی، لیکن اگلے لیول میں جانے کے لیے کم از کم 70 نمبر چاہیے ہوں گے، یعنی اگر کسی کے 40 نمبر بھی آ گئے تو اس کو سند دے دی جائے گی، لیکن اگلے لیول میں نہیں لیں گے۔ اگلے لیول میں تبھی جا پائے گا جب کم از کم 70% نمبر آئیں گے۔ 70 سے زیادہ آ جائیں فبی اچھی بات ہے، 100 میں سے 100 آ جائیں، ہماری تو دعا یہی ہے۔ تو اب یہ کہ اس کے بعد پھر آپ دوسرے لیول میں جائیں گے۔ خیر دوسرے لیول کے بعد پھر آگے 70% والی شرط ختم کر دی جاتی ہے، صرف پہلے سے دوسرے لیول میں جانے کے لیے 70% نمبر شرط ہے، اور اس کے بعد پھر اب الگ سے آپ کو کوئی داخلہ فارم فل نہیں کرنا، بلکہ آپ کے اسی داخلہ فارم کے اوپر ہی آپ جیسے آپ کا 70% سے اوپر نمبر آتے ہیں فوراً آپ کے پاس میسج بھیجا جائے گا، پوچھا جائے گا یعنی آپ سے کہ کیا آپ دوسرا لیول کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ کی جانب سے رضامندی ہوگی تو آپ کو دوسرے لیول کے گروپ کے اندر بھی شامل کر لیا جائے گا، اور دوسرا لیول بھی انشاءاللہ عز و جل پھر انتہائی تحقیقی انداز میں پڑھایا جائے گا۔ ہمارا دوسرا لیول جو ہے وہ اوقات کے بارے میں ہے، تیسرا لیول ہمارا سمت قبلہ کے بارے میں ہے، اور چوتھا لیول جو ہے اس کے اندر کتابیں ہیں جو کہ سبکن ہم پڑھتے ہیں، یہی توضیح و توقید بھی اس میں شامل ہے، اور بھی کتابیں شامل ہیں جی۔ تو تمام لیول ایک ایک ماہ کے نہیں ہیں، پہلا لیول ہمارا 1 ماہ کا ہے، دوسرا لیول تقریباً 2 ماہ کا ہے، اور تیسرا لیول بھی تقریباً 2 ماہ کا ہے، اور چوتھا لیول تقریباً 5 ماہ کا ہے۔ تو اس طرح سے ٹوٹل ملا کر یہ تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے۔ پہلا لیول جب کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ جو پیپر دیں گے تو اس پیپر کے حساب سے یہ کہ آپ کے نمبر کتنے فیصد آئے، پرسنٹیج آئی۔ اگر تو آپ کے آئے 70 سے کم لیکن 40 سے زیادہ آئے یا 40 آئے تو آپ کو سند تو ملے گی لیکن دوسرے لیول میں نہیں جا پائیں گے، اور اگر آپ کے 70 سے اوپر آئے تو آپ دوسرے لیول میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ کو سند کی بھی ترکیب ہوگی، اور اگر 40 سے کم نمبر آئے تو پھر آپ سے یہی معذرت کی جائے گی کہ آپ دوبارہ کورس ہی کر لیں، اس کے لیے پھر سند کی ترکیب بھی نہیں ہوگی۔ ہاں کم از کم 70 ہونے چاہیے، اصل میں اس کے لاجک ہے، اس کی وجہ ہے، کیونکہ اس حوالے سے میرے استاذ محترم استاذ وسیم احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا طالب علم کہ جو پہلے لیول کے اندر ہی بڑی مشکل سے پاس ہوا ہے، وہ پورا اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں کر پایا اپنا، تو دوسرے لیول میں چلنا اس کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا۔ اب 70 سے اوپر نمبر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں بندہ سمجھ چکا ہے، یہ حل کر چکا ہے، اور اس نے درست طریقے سے پہلے لیول میں محنت کی ہے، یعنی تو انشاءاللہ تو اب یہ دوسرے لیول میں چل جائے گا۔ اچھا میرا ایک دعویٰ ہے، یہ میں آپ سب کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں کہ آپ دوسرا لیول میں جانے کا اگر ذہن ہے تو آپ اس طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جو بھی مشقی سوالات دیے جائیں گے تو آپ ان کو مکمل مشقیں حل کرنے کی کوشش فرمائیے گا، یعنی کوئی بھی سوال آپ کا چھوٹے نہیں، آپ اس کو حل کریں گے، اور شروع والی 1-2 مشقیں جو بغیر کیلکولیٹر کے بھی حل کرنی ہوتی ہیں، اس کے بعد تو سارا کچھ ہے ہی کیلکولیٹر پہ، یعنی کیلکولیٹر پہ آپ نے صرف جمع نفی ضرب تقسیم یا جو بھی کرنا ہے سائن کوس ٹین، یعنی ہاتھ سے آپ نے حل کرنا ہے اور کیلکولیٹر پہ کرنا ہے آپ نے جوابات نکالنے، تو آپ حل کر کے اس کو چیک بھی کروائیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی نشاندہی ہو سکے۔ اب آپ کی غلطیوں کی نشاندہی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی، اور جس دن امتحان ہوگا تو اس دن آپ بے فکر ہوں گے، وجہ یہ کہ آپ اپنا سارا کانسیپٹ دوران کلاس ہی آپ اپنا کلیئر کر چکے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ میں سے کوئی ساری کی ساری مشقیں حل کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ اس کے 90 کے قریب انشاءاللہ عز و جل نمبر آ جائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسان بھائی کراچی سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو کتاب پڑھائی گئی ہے یہ ساری اردو میں ہے تو کیا اس کی انگلش میں بھی دستیاب ہے؟ تو ہمارا انگلش پر ورک چل رہا ہے اور ہمارا اوکے ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل بہت جلد یہ کتاب انگلش کے اندر بھی دستیاب ہوگی۔ اور ابھی ہمارے ایک یو کے ہیں ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، اور ہمارے علم توقید کے تمام لیول پڑھے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے تمام لیول پڑھے ہوئے ہیں میرے استاد صاحب کے پاس، میرے استاد صاحب کے شاگرد ہیں وہ، تو ان سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، تو وہ ساتھ میں ان کی مکتبۃ المدینہ کی بھی ذمہ داری ہے یو کے میں، تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ یو کے اندر پی ڈی ایف کا زیادہ رجحان ہے، کتابیں خریدنے کا کم رجحان ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ مرکز اگر اوکے کر دے تو صرف پی ڈی ایف ہی جاری کرے، کتاب شائع نہ کرے، اور اس کے اندر یہی ہوگا کہ وہ پھر انگلش کے اندر ہی ہوگی، اگر کوئی ہم سے طلب کرے گا انگلش کے اندر تو اس کو وہ بھی ہم دے سکیں گے۔ باقی اس طرح سے ہم نے مین ہمارا جو کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے انگلش کنٹریز ہیں جس طرح یو کے وغیرہ، تو وہاں تک بھی ہم انگلش کے اندر اپنے اس علم کو پہنچائیں
اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو، اور اس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے، ابھی چھپی نہیں ہے یہ بھائی۔ کراچی سے انہوں نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اویس بھائی میاں والی سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ کتاب پہلے لیول میں مکمل پڑھنی ہے؟ تو جی بالکل، آپ نے یہ کتاب مکمل پڑھنی ہے پہلے لیول کے اندر۔ یہ پہلے لیول کی مکمل کتاب ہے اور ہے ہی پہلے لیول پر۔ شیخ اللہ بھائی لاہور سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر علم توقیت اور علم حیت کو مختصر الفاظ کے اندر بیان کرنا چاہیں کسی کے سامنے تو کس طرح کریں؟ تو اس کو آپ یہی کہیں کہ جناب والا، ایک ہے کل، ایک ہے اس کا جز۔ تو علم حیت ایک کل ہے اور علم توقیت اس کا جز۔ علم حیت کیا ہے کہ جو بھی کائنات کے اندر ہے نا، یہ چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، ستارے سیارے وغیرہ، ہر چیز، ان کا بالعموم علم پڑھنا، یہ علم حیت کہلاتا ہے۔ اب کسی خاص کو آپ ٹارگٹ بنا کر کسی ستارے کو، کسی سیارے کو، اس کے اوپر جب آپ ریسرچ کریں گے تو اس چیز کا نام پھر علم توقیت ہے۔ اور یہاں پر ہم جو علم توقیت پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم زمین کے اوپر ہی ریسرچ کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو سورج کا طلوع غروب وغیرہ ہے تو وہ کب ہوتا ہے۔ یہ میرے